बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर सादिक। अपने चैनल पे आपसे थोड़ी सी गपशप लगानी है। आजकल एक अजीब रस्म चली है। हर शख्स जो उठता है वो कहता है मैं एक उस्ताद हूँ, मान लिया, क्या किया जाए। अगर कोई दावा करता है तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैंने जब 74 की बात है, अब मुझे कंटिन्यूसली पढ़ाते हुए विदाउट एनी ब्रेक 48 साल हो गए। तो जब मैंने नया नया शुरू किया तो 2-4 साल बाद हमें एहसास हुआ कि कभी कभी प्रमोशन भी होनी चाहिए। इर्द गिर्द पूछते थे तो पता चलता था कि प्रमोशन 25 से 30 साल लेती है, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे एक ग्रेड ऊपर। और अगर रिटायरमेंट से पहले कोई दौर लग जाए तो शायद आखिरी 6 माह साल आप प्रोफेसर हो जाए। तीन टायर सर्विस होती थी बस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर कोई मुकद्दर के साथ होता था। लेकिन अब जब बाजार से गुजरते तो वो तोता पकड़े हुए एक फाल निकालने वाला, उसने बड़ा मोटा मोटा लिखा होता प्रोफेसर फलां फलां फलां। तो हम आहें भरते कि इससे तो हम ही बेहतर थे, फटा लगा के यहाँ बैठ जाते तो शायद पूरे प्रोफेसर हो जाते। ये जो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी को ज्वाइन कर बैठे हैं, यहाँ प्रोफेसर होना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज बड़ा अजीब दौर आ गया है। अपने आप को प्रोफेसर छोड़ जो मर्ज़ी कह लो। पीएचडी की डिग्री बाज़ बड़ी जेन्युइन है, मेहनत की है, लेकिन $400-500 में भी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। ऑनलाइन एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस आम आपको मिल जाता है और लोग पीएचडी बने फिरते हैं। और मज़े की बात यह है कि बाज़ लोगों ने उस पर बड़े बेनिफिट उठाए। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहाँ एक साहब थे, मरहूम फौत हो गए। वो सबसे पहले जब पीएचडी करके आए तो उन्होंने सेंचुरी यूनिवर्सिटी से की थी, एक कमरे की यूनिवर्सिटी, जैसे ये मेरा स्टडी है ना, इसी तरह की यूनिवर्सिटी थी। और उसमें एक आदमी बैठा था, $200-400 दो, वो टाइप करता था, डिग्री आपको अवार्ड हो जाती थी, आप बड़े खुश हो। उसी डिग्री पे उन्होंने कई साल पढ़ाया और बातें बनाई कि मैंने ये किया वो किया, बहरहाल चल जाता है। आजकल भी बड़े लोग हैं, 2-4-10 लेक्चर तैयार किए और उन्हें बोलना शुरू कर दिया और कहा जी कि वी आर टीचर। एक नई रस्म जो चली है, मैं पिछले 12-13 साल मैंने आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस और आईबीआईटी, ये 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें मैंने पढ़ा। यहाँ बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं और अच्छे होते हैं। इत्तेफाक की बात 200 से ज़्यादा बच्चे वहाँ से इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर का काम करते हैं। अमेरिका में ये पहली दफ़ा रस्म चली थी कि मोटिवेशनल स्पीकर फील्ड में आए। उन्होंने एक मखसूस अंदाज से स्पीच शुरू की। चंद मिसालें उनके पास नपी तुली होती थी, कुछ हालात का बड़ा गहरा जायज़ा लेते थे और उसे ही आके बयान कर देते थे और लोगों को कहते थे कि ज़िंदा रहने के लिए ये आपको करना बड़ा ज़रूरी है, मायूसी गुनाह है। उसकी बेसिस पे उन्होंने लोगों के ज़हनों को डेवलप करना शुरू किया। बड़ा नाम, पाकिस्तान में भी बाज़ बड़े बड़े नाम आए, लेकिन वो उस्ताद नहीं है। मैं उन्हें उस्ताद का मतलब नहीं मानता। किस चीज़ उस्ताद वो है जिसने बाकायदा किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, जो प्रोफेशनली भी बड़ा फिट है। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा उस्ताद को आज एक्सप्लेन करता हूँ। लेक्चर मेरा बहुत लंबा चला। मैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टीचर कह लें, हाउ टू बी ए गुड टीचर कह लें, अफेक्टिव टीचिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये कई टॉपिक मिलजुल के मैं वही लेक्चर है, थोड़ी सी चेंज के साथ मैं बड़ी जगह देता रहा हूँ, डीएसडी में, नीपा में, बहुत सी जगह पे। तो आज मैं वो थोड़ा सा उसका सिनॉप्सिस या उसकी मोटी मोटी सुर्खियाँ आपको। टीचर कौन है? दुनिया के 2 बड़े मुफक्कर मशहूर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, वो कहते हैं टीचर इज अ पर्सन हु बर्न्स हिज लाइफ लाइक ए कैंडल टू अनलाइटिंग द वे ऑफ अदर। उस्ताद वो शख्स है जो शमा की तरह खुद को जलाता है ताकि लोग रोशनी पा सकें। ये बड़ा सिंपल सा उसका। एक बॉब टॉलबर्ट है, वो कहता है कि
Good teachers are costly, but bad teacher costs more. یعنی اچھا ٹیچر آپ کو لگتا ہے کہ بڑا مہنگا ہے، آپ کو اچھے ٹیچر سے پڑھنا ہے کو اچھی انسٹیٹیوشن جوائن کرنی پڑے گی، فیس زیادہ نہیں پڑے گی. لیکن آپ جو چھوٹے چھوٹے ٹیچروں سے پڑھتے ہو نا، جو بیانیہ ٹیچر ہیں، جو میڈیا کے ٹیچر ہیں، وہ مہنگے بہت زیادہ پڑھتے ہیں. آپ وہ رزلٹ، وہ چیزیں ان سے لے ہی نہیں سکتے جو آپ کو ضرورت ہے. میں سمپل ڈیفینیشن دیتا ہوں. ٹیچر از اے پرسن who has subject knowledge. یہ تو بیسک کنڈیشن ہے نا. who has subject knowledge, who has professional knowledge and who is professionally competent. یہ تین چیزیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ ایک اینکر نے کسی بچے سے کسی پروگرام میں پوچھا کہ بھائی ہاتھی کیوں نہیں کالج میں داخلہ لے سکتا؟ مختلف لوگوں نے مختلف جواب دیا. تو ہنس کے اس نے کہا بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، وہ میٹرک پاس نہیں ہوتا، تو کالج میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طرح ٹو بیکم اے ٹیچر آپ کی ایک منیمم کوالیفیکیشن ہے، اس سے کم آپ کو نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو سکتے ہیں. تو کسی انسٹیٹیوشن میں آپ کو ٹیچ کرنے کے لیے منیمم کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہونی بڑی ضروری ہے. یہ جو آج کل فری لانسر ٹیچر ہے نا، وداؤٹ، میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتا تھا، بڑا عرصہ اس نے اچھرا میں ایک کالج چلایا. اب تو بیچارہ میرا خیال ہے دنیا میں نہیں، لیکن وہ میٹرک پاس تھا. ایم اے والوں کو بھی انگلش پڑھا لیتا تھا. اپنا اس کا ادارہ تھا، جو مرضی پڑھا دو. نوٹس اس نے تیار کیے ہوئے تھے. انگلش کبھی اس نے اچھے وقتوں میں سیکھی تھی. تو ہی واز اے ویری گڈ ٹیچر. لوگ بڑے خوش تھے جی میں نے ان سے بڑا سیکھا، بڑا. تو یہ بیسیکلی خدا داد چیز بھی ہے. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر تین خوبیاں، سبجیکٹ نالج اس میں ہونا چاہیے، اس میں پروفیشنل نالج ہونا چاہیے، اور پروفیشنلی ہی مسٹ بی کمپیٹنٹ. یہ تین انگریڈینٹس ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ ٹیچر، اچھا ٹیچر جو ہے اس کے تین انگریڈینٹس ہیں. اچھی ٹیچنگ کے لیے تین انگریڈینٹس کسی ٹیچر میں ہونے بڑے ضروری ہیں. اینڈ دے آر KSA. تین لفظ KSA. K stands for knowledge, body of information. S for skill, to do something in a better way. And A for attitude. Attitude, the way to behave, way to talk. یہ جو ٹیچر کا انداز ہے بات کرنے کا یا بیہیو کرنے کا، دیٹ از ہز ایٹیچیوڈ. یہ بڑا پیوٹل رول ہے اس کا. اب یہ میں پورا لیکچر تو میں لمبا کام ہے، لیکن میں موٹی موٹی چند باتیں. جب میں نے کہا ہے نا کہ نالج ہونا چاہیے، تو میں نے کہا سبجیکٹ نالج تو پرائمری چیز ہے. وہ تو سب سے پہلے ہے نا کہ آپ جیسے ہاتھی کالج میں داخلہ نہیں لے سکتا، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ کو سبجیکٹ نالج نہیں ہے. لیکن کلاس میں آنے کے لیے آپ کو سبجیکٹ نالج کے علاوہ کون سے نالج، ٹیچنگ میتھڈالوجی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ہاؤ ٹو ٹیچ، ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو بیہیو. یہ ساری یہ ٹیچنگ کی جو میتھڈالوجی ہے نا، پھر آپ کلاس میں ہیں تو کتنا اونچا بولنا ہے، کتنا کم بولنا ہے. میں فار ایگزامپل کلاس میں پڑھا رہا ہوں نا، 10 بچوں کی کلاس ہو تو میرا وائس لیول 10 بچوں کا ہوتا ہے، اور اگر 50 ہونا تو مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی ذہن کو ایڈجسٹ. وہ ذہنی طور پہ میں وقت کے ساتھ ایڈجسٹ کر گیا ہوں، میری آواز خود بہت اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر نالج اباؤٹ پارٹیسپینٹس. میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں کون ہیں؟ فار ایگزامپل کسی دفتر کے بندوں کو میں نے لیکچر دینا ہے تو مجھے اسی لیول پہ آنا پڑے گا. میں اپنی ایم اے کی کلاس یا بی اے کی کلاس کو جو پڑھا رہا ہوں وہ انہیں نہیں پڑھا سکتا. وہ تو میرا پروفیشنل سبجیکٹ ہے، اور اس میں وہ بیچارے صفر ہیں. انہیں میں نے جو پڑھانا ہے نا، اس وقت مجھے پارٹیسپینٹ کا نالج ہونا چاہیے کہ وہ کس لیول کے ہیں. ویسے بھی اگر میں سبجیکٹ نالج پڑھاؤں تو پرائمری والوں کا اور لیول ہے، سیکنڈری والوں کا اور ہے، ہائی میں اور ہے، ہائر ایجوکیشن میں ڈفرینٹ ہے. تو میں جس لیول پہ پڑھا رہا ہوں نا، مجھے اس لیول کو مینٹین کرنا ہے. ذرا دائیں بائیں چلا گیا تو وہ بے فائدہ ہو جائے گا میرا لیکچر. اس کے بعد سیلف نالج.
ایک بات یاد رکھیں، جب آپ اتنی بڑی کلاس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھوں میں ذرا سی لرزش بھی ہوتی ہے نا، وہ بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے چہروں پہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا وہ آپ کو بھی نوٹ کرنا چاہیے۔ بچے کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ سبجیکٹ کس حد تک اسے پہنچ رہا ہے، اس تک ڈلیور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اس کا فیس پڑھنا نہیں جانتے تو دین یو آر ناٹ اے گڈ ٹیچر۔ پھر ٹائم اور مٹیریل بڑا فیکٹر کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے 1 گھنٹے کا لیکچر ہے تو ٹیچر، میری باری ہے، میرا اس سے پہلے لیکچر چل رہا تھا، میں باہر کھڑا ہوں، وہ جی بس کہتے ہیں تھوڑا سا رہ گیا۔ میں ہمیشہ جو لیکچر تیار کرتا ہوں اگر 1 گھنٹے کا ہو نا تو 50 منٹ کا تیار کرتا ہوں۔ 10 منٹ کویسچن آنسر بڑے ضروری ہوتے ہیں، اس کے بعد ایگزیکٹ ٹائم پہ مجھے کلاس سے باہر آ جانا ہوتا ہے۔ میں دوسرے ٹیچر کو باہر کھڑا نہیں رکھتا، خود بھی شرمندہ نہیں ہوتا، اسے بھی شرمندہ نہیں کرتا۔ اپروپریٹ ووکیبلری یہ بڑی ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ بعض علاقوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، میرے علاقے میں ایک چیز وہ بری سمجھی جاتی ہے، دوسرے علاقے میں وہ عام لوگوں کی بول چال میں چیز ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کسی ایسی جگہ لیکچر دے رہے ہوں جہاں آپ ایسی لینگویج یوز کریں جو ان کے حساب سے اچھی نہ ہو، جو تھوڑی سی وہاں گھٹیا فیل ہوتی ہو، تو بڑا عجیب ہوگا۔ اس لیے اپروپریٹ لینگویج کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک ایک چیز جو ہے یہ کافی وقت لیتی ہے ایکسپلین کرنے میں۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے نا یہ اسکل ہے۔ اسکل کا بڑا سمپل سا مطلب ہے ٹو ڈو سم تھنگ ان اے بیٹر وے۔ کسی بھی چیز کو اچھے انداز میں کرنے کا نام جو ہے نا وہ اسکل ہے۔ سب سے پہلے اسکل میں آپ کا لیکچر جو ہے نا اس میں آپ بڑے اچھی طرح پریپیئر ہو کے آئیں، اتنی اچھی طرح کہ آپ کوئی پرانا ٹاپک جو بچوں نے پڑھا بھی ہوا ہے اسے جب بچوں کو پڑھا رہے ہو نا تو بچوں کو یوں محسوس ہو جیسے کوئی نئی چیز آج واقعی سیکھی ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ کے پاس مٹیریل ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بچے نیڈی ہیں پوری طرح، آپ اسے پرنٹنگ مٹیریل بھی دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ دیکھیں بہت بڑی کلاس ہے، اسپیکر لگا لیں، آڈیو ویڈیو ایڈز بڑی مل جاتی ہیں۔ کلاس کو کمیونیکیٹ آخر تک کرنا آپ کو آنا چاہیے، وہ جیسے بھی آپ کریں۔ کویسچن آنسر یہ بچوں کو موقع دیں، یہ تو بڑا ضروری چیز ہے۔ پھر سیلف نالج میں نے آپ کو کہا، اب چھوٹی چھوٹی چیزیں اسکل میں آئیں گی۔ اسکل میں فار ایگزامپل میرا بیٹا ایک جگہ پڑھتا تھا تو وہ وہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا، دھماکہ ہوا، ٹیچر نے بچوں کو کہا 1 سیکنڈ قطار بناؤ، آہستہ آہستہ نکلو۔ ساری کلاس کو اس نے بڑے محفوظ انداز سے باہر نکالا اور آخر میں سے یہ بیسیکلی ہینڈلنگ دا پارٹیسپینٹس ہے۔ کلاس میں شور ہو رہا ہے، آپ نے کیسے اسے کنٹرول کرنا ہے۔ کلاس میں بڑے بڑے عجیب لوگ آتے ہیں، ایسے بچے جو شاید بدماشی کرنے آتے ہیں، لڑنے آتے ہیں۔ آج کل تو بڑے یونیورسٹیوں میں کئی رنگ برنگے بچے، خاص طور پہ جو بیچارے کم ترقی یافتہ، ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ وہ جنگجو قسم کا مزاج ہوتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا، حالانکہ وہ بڑا لونگ لوگ ہوتے ہیں لیکن ذرا سی بات پہ ان کا کام ہے بگڑ جانا، انہیں ہینڈل کرنا بہت بڑا ہے۔ پھر لاجیکل فلو آف آئیڈیاز، میں آپ سے بات کرتا ہوں نا تو اب تو خیر بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی وقت رک جاتا ہوں، لیکن ایک لاجیکل فلو، آپ ایک بات کر رہے ہیں اس کا ایک فلو ہونا چاہیے لگاتار، کنٹینیوسلی۔ یہ فلو جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے آپ کو آنا۔ آپ کی آواز بڑی کلیئر ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں، جو لیکچر آپ نے شروع کیا ہے نا وہ جتنا مرضی آپ
کہیں بچے پڑھ کے آئے ہیں کچھ نہیں، آپ ذرا تھوڑا سا ابتدا سے شروع کریں. اس وجہ سے کہ اگر بچے کو نہیں بھی آتا نا تو کوئی حرج نہیں، اسے جب آپ پڑھائیں تو پتہ چلے کہ آپ نے بڑی اچھی طرح اسے اس کے جو پرائمری کنسیپٹس ہیں نا وہ کلیئر کر کے آپ چل رہے ہیں. تیسری چیز جو میں نے بتائی تھی وہ ایٹیچیوڈ تھی. میں تیزی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایٹیچیوڈ بڑا پیوٹل رول ہے اس کا، اس قدر زیادہ بچے کے لیے استاد رول ماڈل ہوتا ہے. استاد جیسے بیہیو کرتا ہے نا بچہ وہ چیزیں یاد رکھتا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور کرتا بھی ہے. تو یہ جو آپ کا ٹیچر کا مزاج ہے نا دیٹ شوڈ بی، ایٹیچیوڈ جو ہے دیٹ شوڈ بی ویری گڈ. اس میں کئی چیزیں ہیں. ٹیچر جو ہے نا اسے ویل مینرڈ ہونا چاہیے، پھر اسے اپروچیبل ہونا چاہیے. میں اس شخص کو ٹیچر نہیں مانتا جو آسانی سے اپروچیبل نہیں ہے. آپ بچے کے پاس گئے، میں کئی دفعہ ایک سروے کیا، بچوں کو پوچھا کہ آپ نے یہ جو ایف ایس سی کی ہے اس میں آپ نے میڈیکل کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں وہ جو بیولوجی کا ٹیچر تھا جی بس چپ ہی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے، دوسرے کو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے میتھمیٹکس کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا جی وہ تنویر صادق پڑھاتا تھا، پتہ نہیں بیگم سے لڑکے آتا تھا، ساری کسر ہم پہ نکال دیتا تھا. میں ذرا کروڑ لہجے میں بتا رہا ہوں، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے. ٹیچر کا کوئی سبجیکٹ برا نہیں ہوتا، ٹیچر کا بیہیویئر برا ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنس کا بیہیویئر برا ہوتا ہے، جس سے بچہ اس سبجیکٹ میں، اس خاص سبجیکٹ میں اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے. تو تیسرا، ٹیچر کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. تو بچہ آ کے کوئی بات پوچھتا ہے بتائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کسی نے غلط بات بھی کی ہے نا تو سمجھانا آپ کا فرض ہے، اسے جھڑکنا نہیں. یہ نہیں کہ اسے کو بھاگ جاؤ تم بات کس طرح کا. اسے کہو بیٹا میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے، میں آپ کے باپ کی طرح ہوں، بڑے بھائی کی طرح ہوں، میرے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھو جسے اچھا تعلق کہتے ہیں. پھر سیلف کانفیڈنس ہونا جو ہے نا آپ کے بیہیویئر ہے. آپ جب کلاس میں کھڑے ہیں نا تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو سبجیکٹ آتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کو بچے نے سوال کیا تو آپ کر رہے ہو نا. کلیئر. میں تو کبھی کبھی شروع میں مجھے کوئی سبجیکٹ کو کہیں میں تھوڑا سا محسوس کرتا تو میں صاف کہہ دیتا تھا کہ مائی سن آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ، میں ذرا آج دیکھ لوں، کل آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، بجائے یہ کہ اپنا امپریشن خراب کرے اسے بتا دیں. ہر چیز آپ 100% کوئی علامہ نہیں ہے، کہ علامہ بھی جو ہوتے ہیں انہیں بھی 100% چیزیں یاد نہیں ہوتی، چیزیں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. پھر اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا آپ کے. تو آپ کلاس میں سوال کرتے کرتے رک کے اسے کہتے ہیں بھائی اگلی بات کیسی ہوگی، اسے 2-4 بچوں کو پوچھے، بچے انوالو ہو جاتے ہیں نا. ایک بات یاد رکھیں، جو چیز آپ سنتے ہیں نا وہ 30% آپ کو یاد رہتی ہے، اور جس چیز میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں، جس میں آپ خود بھی ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں، وہ 80% تک آپ کو یاد رہتی ہے. پھر ٹیچر کو موٹیویٹر ہونا چاہیے، انکریج ہونا چاہیے. میرے بچے بڑے غلط سوال کر آتے ہیں، بہت چھوٹے نمبر لیتے ہیں، میں اس سے کبھی یہ نہیں کہتا یار نالائق ہو. میں ہنس کے جو نہ 100 لیتا ہے اسے میں نالائق کیا کہہ دوں، لیکن جو کم نمبر والا ہے اسے میں کہتا ہوں بیٹا تم نے بڑی محنت کی ہے، تھوڑی سی اس میں غلطی کر گئے ہو، یہ تم نے شاید اس دن آخری دن اسے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. وہ بچہ جسے پیار سے آپ سلوک کریں گے نا سرٹنلی آپ کو بہتر رزلٹ دے گا. اپریزل، فیڈ بیک یہ بڑا ضروری ہے. بچہ جو کرے اس کے بارے میں اسے بتائیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹی کلاس ہے تو اس کے پیرنٹ سے بھی رابطہ رکھیں. یہ جو ٹرائکا ہوتی ہے نا، پیرنٹس، ٹیچر یا انسٹیٹیوشن کچھ کہہ لیں اور اسٹوڈنٹ، ان تینوں کے درمیان ایک سرکل جو ہے نا یہ یا ٹرائنگل جو ہے یہ بڑی فروٹفل ہوتی ہے اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. پھر لاسٹ سجیشن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمیشہ 0 سے شروع کریں، بلکہ مائنس سے شروع کریں. یہ مت سوچیں کہ بچہ کیا پڑھ کے آیا، اور نہ ہی کبھی بچے کو تانا دیں کہ پہلے کیا پڑھا. کچھ نہیں پڑھا،
آپ جہاں سے شروع کریں گے ہر چیز کلیئر کریں، ہر چیز بچے کی بہتر ہوتی جائے گی۔ یہی آپ کے لیے آج کا میرا یہ بڑا لمبا لیکچر تھا، اٹ ٹیکس اباؤٹ 2-3 آورس، لیکن بہرحال میں نے اس کے تھوڑی چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ انشاءاللہ ایسے لیکچر میں ہر ہفتے کو ایک آدھ انوالو رہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔